वीज़ा फ्री, टिकट भी फ्री, खाना पीना भी फ्री, और आपको जाना है घूमने के लिए। क्या आप जाओगे? यकीनन आप तैयार हो गए होंगे, लेकिन पहले सुन तो लीजिए। जहां घूमने के लिए आपको ले जाने वाला हूं, उस मुल्क का नाम है नॉर्थ कोरिया। अब जाएंगे? उम्मीद है कि तैयार नहीं होंगे आप। क्यों? इसलिए कि हर बंदा जानता है कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है कि वहाँ जो एक मर्तबा चला जाता है, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी इजाज़त के बगैर आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। वहाँ के कवानीन से हर बंदा वाकिफ़ है। वहाँ सुबह कोई अलग कानून है, शाम को कोई अलग कानून है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ किसी की चलती है तो वहाँ के सुप्रीम लीडर किंग जोंग, उन्हीं की चलती है। उसके अलावा किसी की सुनी नहीं जाती। उसकी जब जो मर्जी होती है वो कह देता है, लोगों को मानना पड़ता है। यकीनन उस मुल्क का नाम सुन के आप वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे, आप जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि उस मुल्क के अंदर जहाँ नमाज पढ़ने की पाबंदी थी, उस मुल्क के अंदर जहाँ मस्जिद बनाने की पाबंदी थी, उस मुल्क के अंदर जहाँ इस्लाम की बातें करना मना था, अगर मैं आपको ये कहूँ कि उस मुल्क में अब आज़ानें हो रही है, वो भी माइक में, तो आप हैरानगी का इजहार करेंगे। यकीनन ये तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और यहीं तक बात महदूद नहीं, बल्कि वहाँ का जो सन की लीडर किंग जोंग है, वो कुरान शरीफ को लेकर इतना मुतासिर क्यों है? वो कुरान शरीफ पढ़ना चाहता है, कुरान शरीफ समझना चाहता है, कुरान शरीफ देखना चाहता है। जानते हो ऐसा क्यों है? पहले मैं आपको यह खास वीडियो दिखाता हूँ, आप वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग के बारे में, और आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में किम जोंग ने मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया है और इस्लाम और कुरान को लेकर किम जोंग ने क्या बड़ा बयान दिया है। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी इस्लाम को सुपर पावर मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया पूर्व एशिया का एक देश है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो इस बात की परवाह नहीं करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर भी अजीबोगरीब कानून बने हुए हैं, जिनका पालन न करने पर इस देश के नागरिक को सीधी मौत की सजा दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हो कि किम जोंग नॉर्थ कोरिया का एक सन की लीडर है। साल 2011 में सत्ता संभालने के बाद से ही किम जोंग की पहचान इंटरनेशनल मीडिया में एक सन की तानाशाह की रही है। किम जोंग के अजीबोगरीब फैसलों की खबरें अक्सर पूरी दुनिया की मीडिया में चलती रहती हैं। हम आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाजत के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ किम जोंग की परमिशन से ही होता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं होता है। जो इंसान एक बार नॉर्थ कोरिया में चला जाता है, फिर उसको नॉर्थ कोरिया से वापस बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलती है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। धर्म क्या है, लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, लोगों को अपने घर से निकलना है या नहीं निकलना है, खूबसूरत लड़कियों को सिर्फ नौकरी पर रखना है, इन सब बातों को किम जोंग डिसाइड करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया में 2015 में कितने मुसलमान थे और आज वहां पर कितने मुसलमान हैं, और हाल ही में मुसलमानों को लेकर किम जोंग ने क्या बड़े फैसले लिए हैं। दोस्तों, एक मशहूर वेबसाइट के मुताबिक 2015 में नॉर्थ कोरिया की कुल आबादी 2,61,00,000 थी, जिनमें से 4,11,000 की आबादी ईसाई धर्म की थी और करीब इतने ही बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। वहीं पर अगर बात की जाए मुस्लिम आबादी की, तो हम आपको बता दें कि 2015 में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3,000 के आसपास मुसलमान थे। यानी कि 2015 में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3,000 मुस्लिम ही थे, जो कि आज बढ़कर 30,000 के करीब हो चुके हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इससे पहले नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों में जब भी अजान दी जाती थी तो सिर्फ मस्जिद के अंदर तक ही वो अजान की आवाज़ सुनाई देती थी। यानी कि मस्जिद में लगने वाले लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिद तक ही सीमित थे, यानी कि अजान की आवाज़ मस्जिद से बाहर नहीं जा पाती थी। लेकिन हाल ही में किम जोंग ने यह फैसला लिया है कि अब नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों के ऊपर भी लाउड स्पीकर लगाए जा सकेंगे, ताकि यहाँ पर रहने वाले मुसलमान भी लाउड स्पीकर से अजान की आवाज़ को आसानी से सुन सकें।
اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہاں جان کر بھی خوشی ہوگی کہ نارتھ کوریا کی سپریم کورٹ نے بھی اب مسجدوں کے اوپر مائک لگانے کی پرمیشن دے دی ہے۔ اب نارتھ کوریا میں رہنے والے مسلمان بھی اذان کی آواز کو سن سکیں گے اور اذان کی آواز سن کر وہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکیں گے۔ دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نارتھ کوریا میں اچانک سے اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا، کم جونگ اچانک مسلمانوں کے بارے میں سوچنے کیسے لگ گیا؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ جب سے نارتھ کوریا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد سے کم جونگ نے مسلمانوں کے ہت میں کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار نارتھ کوریا میں ایک عجیب و غریب مسئلہ الجھ گیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس مشکل مسئلے کو قرآن پاک کی ایک آیت نے چٹکی میں کیسے سلجھا دیا، یعنی کہ اس مسئلے کا کیسے حل کر دیا، جسے دیکھ کر صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ وہاں پر کھڑے تمام لوگوں نے وہیں پر کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لیا۔ اور یہی نہیں، پھر جب اس بات کے بارے میں کم جونگ کو پتا چلا تو وہ بھی حیران رہ گیا اور اللہ کی ذات کو ماننے پر مجبور ہو گیا۔ دوستو دراصل ہوا یہ کہ نارتھ کوریا کے ایک ہاسپٹل میں 2 ڈیلیوری کے کیس ایک ساتھ ہو گئی، جن میں سے ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا تھا اور دوسری عورت کو لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ اب اس ہاسپٹل کا نظام یہ تھا، یعنی کہ اس ہاسپٹل کا سسٹم یہ تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کی کلائی پر اس کی ماں کے نام کا ایک ٹیگ لگا دیا جاتا تھا، یعنی کہ اس کی ماں کے نام کا ایک اسٹیکر لگا دیا جاتا تھا۔ لیکن اس روز ہوا یہ کہ جو نرس وہاں پر کام کر رہی تھی وہ تھوڑی جلد بازی میں تھی، اس لیے وہ ان بچوں کی کلائی پر ٹیگ لگانا بھول گئی، یعنی کہ وہ اسٹیکر لگانا بھول گئی۔ اس وجہ سے وہ دونوں بچے آپس میں مکس ہو گئی۔ اب ایسے میں ان کے لیے یہ معلوم کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ان میں سے بیٹا کس عورت کے پیدا ہوا ہے اور بیٹی کس عورت کے پیدا ہوئی ہے۔ اس مسئلے کو دیکھ کر ہاسپٹل میں تمام ڈاکٹر حیران اور پریشان رہ گئے اور سوچنے لگے کہ اب اس مسئلے کا حل کیسے ڈھونڈا جائے، یعنی کہ اب اس معاملے کو کیسے سلجھایا جائے۔ ان ڈاکٹروں کو کوئی بھی آسان سا طریقہ نہیں سوچ رہا تھا، اس لیے پھر وہ پاس ہی ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئی جو کہ ایران کا رہنے والا ایک مسلمان ڈاکٹر تھا جس کا نام ڈاکٹر احمد تھا۔ وہ اس سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب تم کہتے تھے نا کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اب ہمیں بتاؤ کہ ہماری ہاسپٹل کا یہ مسئلہ کیسے سلجھے گا، یعنی کہ اب ہم یہ کیسے پتہ لگائیں گے کہ کس عورت کا بیٹا ہے اور کس عورت کی بیٹی ہے۔ تو یہ سن کر وہ مسلمان ڈاکٹر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ بے شک قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور میں آپ کو اس مسئلے کا حل بھی ضرور بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے آپ مجھے تھوڑا وقت دیجیے۔ اس کے بعد اس مسلم ڈاکٹر نے بڑے بڑے عالموں کو فون ملایا اور اس مسئلے کا ذکر کیا، یعنی کہ وہ انہیں اس مسئلے کے بارے میں بتایا اور اس مسئلے کا حل پوچھنے لگا، یعنی کہ وہ ان عالموں سے کہنے لگا کہ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن پاک میں اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ اس کے بعد ان عالموں نے پوری بات کو دھیان سے سنا اور پھر کہنے لگے کہ بے شک قرآن پاک میں اس مسئلے کا حل بھی موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن پاک کی سورہ یونس کی ایک آیت ہے جس پر غور کرنے پر اس مسئلے کا حل ملتا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مرد کی حصے داری 2 عورتوں کے برابر میں ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکے کی ماں کا دودھ لڑکی کی ماں کے دودھ سے 2 گنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان عالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ بھی بیان فرمایا جو نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 355 میں موجود ہے۔ ان عالموں نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی کے دور میں بھی 2 عورتوں نے ایک ساتھ بچے جنے، رات کافی اندھیری تھی، ان میں سے ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا تھا تو ایک عورت کو لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ معلوم نہیں چل سکا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، یعنی کہ بیٹا کس عورت کے پیدا ہوا ہے اور بیٹی کس عورت کی پیدا ہوئی ہے۔ اس وجہ سے پھر ان دونوں عورتوں میں جھگڑا ہونے لگا، وہ دونوں عورتیں کہنے لگی کہ بیٹا اس کے یہاں پر پیدا ہوا ہے۔ اس وجہ سے پھر یہ مسئلہ بہت زیادہ الجھ گیا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں عورتوں کو حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی کے سامنے دونوں عورتیں کہنے لگی کہ لڑکے کی ماں میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں عورتوں کی باتوں کو غور سے اور دھیان سے سنا اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں تھوڑا تھوڑا دودھ اپنی چھاتیوں سے نکال کر میرے پاس لاؤ۔ اس کے بعد وہ دونوں عورتیں گئی اور اپنا اپنا دودھ نکال کر لے آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں عورتوں کے دودھ کو تولا، یعنی کہ ان کا وزن کیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کا دودھ دوسری عورت کے مقابلے میں 2 گنا پایا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر پھر آپ نے فرمایا کہ جس عورت کا دودھ بھاری ہے، یعنی کہ جس کا دودھ وزنی ہے، بیٹا اسی عورت کا ہے۔ یہ فیصلہ سن کر لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ چٹکی میں ہی کیسے حل کر دیا؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ خدا نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت دی ہے، یہاں تک کہ غذا میں بھی۔
ایک مرد کی حصے ایک عورت کے مقابلے ڈبل ہوتی ہے۔ بس اسی حقیقت کے پیش نظر میں نے سوچا کہ جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا وہی عورت بیٹے کی ماں ہوگی، اور پھر وہی فیصلہ میں نے سنایا ہے۔ دوستو، عالموں کی ان باتوں کو سننے کے بعد ڈاکٹر احمد نے ان ڈاکٹروں کو قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں بتایا اور اس کا مطلب بھی انہیں سمجھایا۔ پھر اس مسلم ڈاکٹر نے کہا کہ قرآن پاک کے حساب سے ان دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کیا جائے، یعنی کہ ان کو تولا جائے، جس کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اسی عورت کا ہوگا۔ لہٰذا پھر ان دونوں عورتوں کے دودھ کو تولا گیا تو دیکھا گیا کہ پہلی عورت کے مقابلے دوسری عورت کے دودھ کا وزن دوگنا ہے، اور اس میں وٹامنز اور گلوکوز کی ماترا بھی پہلی عورت کے مقابلے دوگنے پائی گئی ہیں۔ تو دوستو، اب یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ لڑکے کی ماں کون سی عورت ہے اور لڑکی کی ماں کون سی عورت ہے، یعنی کہ اب بیٹا اور بیٹی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس مسلم ڈاکٹر نے ان ڈاکٹروں کو بتایا کہ ہمیں قرآن پاک کہتا ہے کہ ایک مرد کی حصے داری دو عورتوں کے برابر ہوتی ہے، یہاں تک کہ غذا میں بھی۔ یہ دیکھ کر اس ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کو یہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ وگیان اور ڈاکٹر قرآن پاک کے پیچھے ہیں، اور قرآن پاک میں دنیا کی ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اب وہ ڈاکٹر اسلام میں داخل ہونے کو اتاولے ہونے لگے، مگر ابھی بھی ان کے من میں کچھ چل رہا تھا جس کے لیے وہ بچے کا اور اس کے باپ کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹروں نے اس لڑکے کا اور اس کے باپ کا سیمپل لے کر ڈی این اے ٹیسٹ کروایا، مگر پھر اس کی جو رپورٹ آئی اسے دیکھ کر ان ڈاکٹروں کی بھی ہوش اٹھ گئی، کیونکہ ان باپ اور بیٹے کا ڈی این اے ٹیسٹ بالکل سیم تھا، اور جیسا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے ویسا ہی انہیں کچھ دیکھنے کو ملا تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ پھر ان سارے ڈاکٹروں نے وہیں پر کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ لیا، اور وہ سب کے سب وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ اور یہی نہیں، پھر جب یہ بات ہاسپٹل کے باہر نکلی تو اور بھی بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو آپ اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کے آخر میں ایک خاص بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ خاص بات یہ کہ اذان کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اذان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، اور اذان ایک منٹ ایسا نہیں کہ جو اس زمین پر اذان نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بنایا ہی ایسا ہے۔ اگر ہمارے یہاں ظہر کا وقت ہے تو کہیں عصر کا وقت ہو رہا ہے، کہیں عصر کا وقت ہے تو کہیں مغرب کا وقت ہو رہا ہے، کہیں مغرب کا وقت ہے تو کہیں عشاء کا وقت ہے، یعنی یہ سورج مکمل ہمیشہ کے لیے کبھی غائب نہیں ہوتا۔ یہاں دن ہے تو کہیں رات ہے، کہیں صبح ہے تو کہیں دوپہر ہے، یعنی ہر وقت اذان ہوتی ہے۔ یہاں اذان کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو کہیں شروع ہو جاتا ہے، اور کہیں اگر ختم ہو جائے تو وہاں سے آگے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام کچھ ایسا بنایا ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ اذان ہوتی ہے۔ جب اللہ اذان پوری کائنات میں پھیلا رہا ہے تو دنیا میں کسی کے اندر کیا طاقت کہ اذان کو وہ روک سکے؟ اذان کو کوئی روک نہیں سکتے۔ یہ ایک ایسا ملک جہاں لوگ جانے سے ڈرتے ہیں، وہاں بھی آج اسلام کا چرچا ہو رہا ہے، اور لوگ اسلام کو مانتے بھی ہیں، اسلام کو لوگ قبول بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہے ہی ایسا مذہب، محبت، امن، بھائی چارگی کا یہ مذہب ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے لوگوں تک شیئر کیجئے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ دیجئے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔